नाज़रीन, शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की टैंकियां भरवा लें। हफ्ते की सुबह 6 बजे से पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कम मार्जिन और बढ़ती हुई स्मगलिंग को जवाब बनाकर 22 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का ऐलान कर दिया। 22 तारीख को सुबह 6 बजे से पाकिस्तान के सब पेट्रोल पंप बंद हो जाए। अगर गवर्नमेंट ने, मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, वरना हम ये इकदाम नहीं करते। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अब्दुल समी खान और तारिक तनौली ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि 9 और 10 मुहर्रम को हड़ताल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्मगल शुदा ईरानी डीजल हमारी सनत के लिए तबाहकुन है। स्मगलिंग से डीजल फरोख्त में 30% कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं स्मगलिंग खोल दी गई है। सरकारी सरपरस्ती में पेट्रोल और डीजल स्मगल हो रहा है। 20 डीलर्स के लाइसेंस मनसूख करा दिए। मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मसले को हल करे। उन्होंने कहा कि अफरात ज़र की शरह 38% की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। बिजली और दूसरे यूटिलिटी बिल्स की वजह से अखराजात दुगना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1999 में हुकूमत से तय हुआ था कि हमें 5% तक मुनाफा दिया जाएगा। उन्होंने शिकवा किया कि मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से रुजू किया तो उन्होंने कहा कि मैं कराची आकर बात करता हूं, ताहम वो कराची नहीं आए। हमने अखबारात के जरिए भी हुकूमत से अपीलें की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने दहाई दी कि हम पाकिस्तान से मुखलस हैं, महंगाई ज्यादा और मुनाफा कम है, लिहाजा पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 5% किया जाए वरना हड़ताल नहीं रुकेगी। हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान साहब ने। समी खान साहब, शुक्रिया आपका। समी साहब, आप चेयरमैन हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कुंजी है कि पूरे पाकिस्तान की मईशत समी साहब रोक सकते हैं आप। क्या ये वक्त है जब पाकिस्तान पहले ही माशी तौर पे इस कदर बदहाल है, अगर आप पेट्रोलियम वाले एहतजाज करेंगे, लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, कारोबार रुक जाएगा, आप यूं कह लें कि एक तरह से पहिया जाम हो जाएगा पूरे मुल्क का, क्या इस नुकसान का मुतहम्मिल हो सकता है? मुझे बताइए, एहतजाज पर आप क्यों जाना क्यों चाहते हैं? दोबारा क्या मतलब है? देखिए, जब हमने कहा था, उसमें अब्बासी साहब मिनिस्टर आए थे, उस वक्त उन्होंने हमें 6 रुपए के करीब टैक्स काट के उन्होंने हमें मार्जिन दिया था। तो हमने कहा ये हमारे लिए नाकाफी है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन हुआ है, बिजली की तिगनी कीमत हो गई और चीज़ों के अखराजात बढ़ गए, तो इसके बाद स्मगल प्रोडक्ट ईरान से आने लगा, हमारी सेलें कम हो गई, हम बहुत परेशानी में है। वरना हम ये काम करते नहीं है, हम अवाम को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर अब मजबूर है। जो कम सेल है जिनकी, वो तो माइनस में चल रहे हैं। हम तो हिसाब दिखाने को तैयार है। मिनिस्टर साहब ने 4 दिन पहले कहा कि मैं आ रहा हूँ, हमने वेलकम किया, उनका इंतजार किया और मगर वो नहीं आए। अब हमारे मजबूर हो गई, हमारे डीलर हम पे इतना प्रेस कर रहे हैं कि साहब इस तरीके से हम अपने पंप नहीं चला सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम सैटरडे से बंद कर देते हैं दोबारा। तो मुतालबात आपके समी साहब आपके हैं क्या? और क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपने मुतालबात पहले किए, कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई या मुज़ाकरात किए, वो कामयाब नहीं हुए, फिर आपने आखिरी हल निकाला कि एहतजाज करते, या आप पहले मरहले से ही एहतजाज पे आके बैठ गए? हमें अपनी तकलीफ का मसला है और क्या करना है। हमने तो अनाउंस कर दिया कि परसों सुबह से 6 बजे से पंप बंद कर देंगे, और क्या करें, नुकसान में तो कोई बिजनेस नहीं चलती। हम तो अब बंद कर रहे हैं भाई, वो कंपनियों के पंप चल रहे हैं, वो चलाते रहे। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताएं सर कि मौजूदा कीमत पे आप जो 5% मांग रहे हैं वो कितना बनता है? तो बता रहा हूँ, 5% हमें, हमारा 98 में तय हुआ था, 4% हमें, 4.5% सन 4 तक हमें मिल रहा था। अब हम कह रहे हैं कि अब 5% हमें आप मुनाफा दे दें, और कोई हमारा मुतालबा नहीं है। अच्छा ये बताया आपको मसला है कि जी ईरान से तेल स्मगल हो रहा है, तो जो ईरान से तेल स्मगल हो रहा है वो कितना असर डालता है आपके कारोबार पे? कोई अगर आप उस पे कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे आप? देखिए, तो आप हिसाब लगा लें जो रेट है,
ہم نے تو یہ طے کیا ہوا تھا 98 میں، اور اگر کم قیمت ہوتی ہے تو 5% کم ہو جائے گا، اسی حساب سے ہو جائے گا، ایک فکس تو ہے نہیں پرائس۔ اچھا تو نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ ایران کے تیل سے جو آپ کا پرابلم ہے وہ کیا ہے کیا، اور اس تیل کے آنے سے، ایران کے تیل کے سمگل ہونے سے آپ کو کیا کتنا فرق پڑ رہا ہے، اس کے اعداد و شمار ذرا شیئر کریں۔ بلوچستان نے کھلے عام کہہ دیا کہ ہاں یہ آئے گا، ہمارا 30% ہماری سیلیں کم ہو گئی، پورے لسبے سے لے کے پورا بورڈر پنجاب تک ڈبہ اسٹیشن کھول دیے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے بہت احتجاج کیا ہوا ہے، سب سے ملے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالسمیع ہمارے ساتھ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ وہ خادات والے وغیرہ عبور کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو انگیج کیا ہے اور دونوں کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں مارے گئے ہیں، اور ایکسپلوژن ان کا شدید تھا جس کی وجہ سے اندر پولیس اسٹیشن کے اندر دیوار گری ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ایک جوان شہید ہو گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والی تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں محفوظ ٹھکانے میسر ہیں۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لے نہیں رہی یا ایکشن لینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کی یہ نئی لہر پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر افغان حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو کیا پاکستان اپنے طور پر ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ پاکستان میں اس وقت امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر 3 دن میں دہشت گردی کی 3 کارروائیاں ہوئیں۔ آج خیبر پختونخوا ضلع خیبر کے باڑا بازار میں پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ گزشتہ روز پشاور کے علاقہ ریگی میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ اس سے ایک روز قبل پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایف سی کے قافلے کے قریب دھماکہ ہوا، جس میں 6 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بلوچستان دہشت گردوں کا نشانہ بنا تھا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گرد اب زیادہ مسلح بھی ہیں اور زیادہ تربیت یافتہ بھی، اور ان کے تانے بانے اور ٹھکانے سرحد پار جا کر ملتے ہیں۔ یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ دہشت گرد گروہ جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں جو امریکی افواج افغانستان میں چھوڑ کر گئے تھی۔ عسکری دہشت پسندوں کو جدید اسلحہ اور ہتھیاروں کی دستیابی نے بھی صورتحال کو مزید تشویشناک بنا دیا۔ پاکستان میں حملوں میں ملوث دہشت گردوں کو پناہ دینے پر عسکری قیادت نے افغان حکومت کو سختی سے خبردار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں پناہ گاہیں اور کارروائیوں کی آزادی میسر ہے، اور یہ دستیابی پاکستان کی سلامتی متاثر کرنے والی بنیادی وجہ ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کے واقعات میں ناقابل برداشت ہیں جن پر پاکستان کی مسلح افواج مؤثر جواب دیں گے۔ پاکستان کی سویلین قیادت بھی کہہ چکی ہے کہ ضرورت پڑی تو پاکستان افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کیا افغانستان کے اندر بھی ان کے ٹھکانوں پر کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پھر وقت آنے پہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو سب سے پہلے تو افغانستان کو، کیونکہ ہمارا وہ برادر اسلامی ملک ہے، ہم اسے کہیں گے کہ یہ ٹھکانے ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور اگر آگے سے صوبہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا پھر ممکن ہے۔ Wherever they are, their sanctuaries on Afghan soil, we'll have to hit them. We'll have to hit them. Because we cannot tolerate this situation for long. اس سال 2 مارچ کو افغان صوبے خوست میں بارودی مواد کے دھماکے میں ٹی ٹی پی کے 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، تو کیا پاکستان میں بھی افغانستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ پوچھیں گے ہمارے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات، نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا فیروز جمال شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ 24 گھنٹوں میں اب تک کتنے حملے ہو چکے ہیں سر، اور کتنا نقصان ہوا ہے اس میں ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کل رات کو ہوا تھا، ہمارے ریگی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک اٹیک ہوا تھا اور کراس فائرنگ اس میں ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے 2 ہمارے جو اپنا کانسٹیبل ہیں واجد اور فرمان، اللہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے، ان کی شادیں ہوئی تھی، اور 2 کانسٹیبل جو ہیں کانسٹیبل فیروز اور کانسٹیبل سیار، تو وہ انجرڈ ہوئے تھے۔ یہ کل رات ہوا تھا۔ ایک ہمارا انسیڈنٹ آج صبح ہوا ہے
باڑہ تحصیل بارہ بازار میں جو ہے وہاں پہ اٹیک ہوا. 2 سوئسائڈ بامرز تھے جن کو ہمارے جوانوں نے وہاں پہ روکا اور بڑا پروفیشنلزم اور بڑی بہادری سے جو ہے ان کو وہاں پہ ان کے جو عزائم تھے ان کو نہیں پورا ہونے دیا. اور دونوں جو بامرز تھے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. ایک فرنٹ سے اور جو اس کا امپیکٹ تھا وہ اتنا ہیوی ایکسپلوژن تھے کہ وہ دیوار اور چھت وہاں پہ گری. تو وہاں پہ جو ہے ہمارے 3 جو ہیں شہادتیں ابھی تک ہوئی ہیں. ایک موقع پہ ہوئی تھی اور 2 جو ہیں وہ پھر سبسیکوئنٹلی ہوئی. کانسٹیبل طیب، کانسٹیبل بادر شیر اور کانسٹیبل جو ہے ہمارے انور. اللہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام دے. اور 7 ہمارے جو ہیں وہ وونڈ ہوئے اپنا زخمی ہوئے ہیں. اور اس میں 2 CTT کے جو پولیس اہلکار ہیں اور 5 جو ہے ریگولر فورس ہماری پولیس کی، اور 2 سویلین جو ہیں وہ وہاں پہ انجرڈ ہوئے ہیں ابھی تک. اور KPK کی حکومت جو ہے مکمل طور پہ جو ہے ہم نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ جو چیزیں ہیں برداشت بالکل نہیں کریں گے. اور ابھی ہم نے CTD کے جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی ڈبل کیا ہے. ہم نے اپنی فورس جو ہے اس کو بھی ڈبل کر رہے ہیں. اور آرمی اور صبح ہمیں ISI کی طرف سے وارننگز آ گئی تھی کہ یہ جو کچھ جگہ ہیں جہاں پہ یہ ہو سکتا ہے ٹارگیٹس ہوں، تو ہم نے اس کو دوبارہ ری انفورس کیا ہے. اور یہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس وہاں پہ یہ ویسے شاہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں حملے ہوئے وہاں پر حملوں کی پہلے اطلاعات تھی، انٹیلیجنس تھی ایسی وہاں؟ بالکل جنرل ہمیں ایک ہائی الرٹ آ جاتا ہے اور اس کی جگہ کچھ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ دے کوڈ بی ٹارگیٹس، اور یہ اس میں سے ایک جگہ تھی. اور صبح لیکن گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے مطلب ہمیں آ گیا تھا اور ہم نے یہ جگہ جو ہے اس کو ری انفورس اور اطلاع جو ہے آگے ہم نے پاس آن کر دی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے پولیس ہماری جو ہے فل سٹریچ پہ ہے، اور ہم جتنی بھی کیپیسٹی بلڈنگ اس وقت ہم پولیس کی کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو اٹیکس ہیں یہ ہماری قوم جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا انشاءاللہ ایک بہت ریزیلینٹ اور صوبہ ہے، ریزیلینٹ قوم ہے. اور یہ پہلے بھی ہمارے اوپر اس طریقے سے اٹیکس ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے ناکام بنایا ہے. یہ ایک اور جو ہے کوشش جو ہے ایک ویو، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور جو ہے ویو اس طریقے سے لائی جائے کہ لوگوں میں ٹیرر اور خوف پھیلایا جائے. اور انشاءاللہ ہم ان کے یہ عزائم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اچھا لیکن سر خیبر پختونخوا ہی کیوں؟ مطلب ایک ایسا علاقہ جہاں پہ امن آ چکا تھا، نو ڈاؤٹ وہاں پہ ریزیلینس ہے لوگوں کی بہت زیادہ، دے نو ہاؤ ٹو فائٹ، دے نو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلفز، بٹ خیبر پختونخوا ہی کیوں؟ دیگر ملک کے حصوں میں قدر امن ہے، خیبر پختونخوا نشانے پر ہے. تو کیا CTD کی کیپیسٹی میں کوئی کمی ہے؟ اس وقت آپ کی اسٹرینتھ ہے کیا؟ یہ سر میں آپ کو بتاؤں، پچھلی حکومت نے جو یہاں پہ ہمارے تقریباً 300 کچھ بلین یہاں پہ مارک ہوئے تھے ان ڈفرینٹ ایریاز آف پولیس جو ہے انہانسمنٹ کی اور پولیس کیپیبلٹیز کی. اور اس کو جو ہے ہم ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے اس کو ہم نے پورا ریویمپ کرنے کی کوشش کی ہے. CTD میں آپ کو میں ایک ایگزامپل یہی دے دوں کہ ہمارے پاس فورینزک لیب یہاں پہ نہیں تھا. تو CTD کے ہمارے واقعات ہو جاتے تھے اور جس طریقے سے ہم ان کو مینج کرتے تھے تو ہمیں جو مثال پنجاب لیکن شاہ صاحب یہ بتائیے گا یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں؟ آپ نے تو ان کو پش بیک کر دیا تھا نا سر، دھکیل دیا ہوا تھا. یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں؟ ان کی سینکچوریز کیا ہیں؟ کیوں آپ ان کو ایکسٹریکٹ نہیں کر پا رہے، گرفتار نہیں کر پاتے حملے سے پہلے؟ یہ جو ہے اب دیکھیں سوئسائڈ بامرز ہیں، تو اب سوئسائڈ بامرز ہیں مطلب یعنی وہ جب خودکش آ جاتے ہیں تو ان کو وہیں پہ وہ بلاسٹ ہو گئے اور وہیں پہ ان کا خاتمہ ہو گیا. اور ابھی ہم نے فنگر پرنٹس کے لیے اور ان کے DNA وغیرہ کے لیے ہم نے جو ہے فارورڈ کر دی ہیں کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں، کیسے ہیں. اور جہاں تک اریسٹ کی بات ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سکھ کمیونٹی کے 2 جو ہیں انہوں نے اسی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ میں مارے تھے، اور ایک جو ہے ہمارے کرسچین کمیونٹی کا تھا. تو وہ گروپ ہم نے جو ہے ان کو ہم نے اریسٹ کر لی ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے. جو پچھلے دنوں 2-3 مہینے پہلے DSP صاحب ہمارے جو اچھا سر اب اس کو اگر اب ذمہ داری کا تعین کیا جائے، شاہ صاحب ذمہ دار کون ہے سر؟ اچھے خاصے امن کو تباہ کر دیا گیا، بات یہاں تک پہنچ گئی، تو اب اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟
میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ گورنمنٹ کو جو ہے اس کو بہت زیادہ خیبر پختونخوا کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور باقی جو ہے دیکھیں یہ پچھلی حکومت تھی 9 سال جو انہوں نے گزارے ہیں, بلینز اور بلینز آف روپیز جو ہے انہوں نے مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دیے ہیں, اور انہوں نے کتنے لون لیے ہیں وہ آپ کو اسٹیٹسٹکس, آپ کو بھی ایک پروگرام کرے میں آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل جو ہے فراہم کر دوں گا. اس وقت جو ہے میں ساروں کو یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. آپ خیبر پختونخوا کو ایز اے پرائیورٹی جو ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ, اس کی پولیس کی بلڈنگ, اور ایک یہ جو ان کا نیٹ ورک ہے, کیونکہ یہ جو فار ایگزامپل کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے یا یہ جو لوگ آگے پیچھے سے مثال ہے یہ آتے ہیں, تو خیبر پختونخوا از فار ایگزامپل دا گیٹ وے. تو آپ یہ جو بالخصوص 2 صوبے جو ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان, آپ ان کو جو ہے پرائیورٹی بیسس کے اوپر ان کی آپ فورسز ہیں ان کو اس طریقے سے, ابھی ہم نے الحمدللہ آرمی ہمارے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو جو ہے اس وقت, اور ISI اور یہ ساری جو ہیں ایجنسیز ہینڈ اینڈ گلو جو ہے حکومت کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ. ابھی ہم نے 8000 جو ہے ہمارے جوان پولیس کے آرمی نے ٹرین کیے ہیں, اور فردر جو ہے ہمارا پروگرام ہے کہ پراپر ان کی ٹریننگ ہو, ان کو پراپر اکوپمنٹ دیے جائیں. نائٹ ویژن ابھی ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے ود کولیبریشن آف آرمی تو ہم نے ان کو نائٹ ویژنز جو ہے بھی دیے ہیں, اور بختر بند گاڑیاں ان کو ابھی جو ہم نے فراہم کی ہیں, اور مطلب اس طرح کی جو چیزیں جو بیسک ان کو سیفٹی کے لیے, ان کی اپنی سیفٹی کے لیے بھی, تو اس کے لیے آپ کو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم نے کافی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بات کر چکے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے فنڈز ہیں آپ ان کو کائنڈلی فوری طور پہ وہ ریلیز کریں, اور یہاں پہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہو, یعنی ہمارے جو فورسز ہیں کہ وہ بالکل ہر وقت جو ہے, کیونکہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا یہ جو چیزیں اب جو آرمڈ اور یہ جو چیزیں آ گئی ہیں ٹیکنالوجی یہ وہ, تو یہ سب چیزوں کے لیے ہم نے بھی اس کے ساتھ جو ہے اسی کے مطابق جو ہے ان کو وہ ٹیکل کرنا ہوتا ہے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے, اور سوال ان سے یہ ہے کہ جب ہم پہ حملہ ہو رہا ہے تو پھر ہم گھس کے حملہ کیوں نہیں کر سکتے, پریمپٹیو میجرز ہم کیوں نہیں لے سکتے. اس وقفے کے بعد بریک کے بعد حاضر ہے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا خاصا ہم نے امن لائے ہیں, بڑی محنت سے بڑی قربانی کے بعد سر ہم امن لائے ہیں, تو کیوں ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے دوبارہ سلپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں ہمارا امن؟ کیا وجہ کیا ہے سر؟ ہو از ریسپانسبل فار دس؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. بالکل حالات خراب ہو رہے ہیں, اور چیف آرمی اسٹاف نے کوئٹہ میں جب گئے تھے ذوق کے زخمیوں سے ملنے اور ان سے بات بھی کی, ان کا حوصلہ بلند کیا, اور وہاں بات بھی کی, ہمیں بڑی تشویش ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس سے سارے ویپن ایمونیشن امریکن ساخت کے, ان کی یونیفارم امریکن ساخت کی, ان کے بعد نائٹ ویژن ڈیوائسز ساخت کی. اور اسی طریقے سے جب امریکنز گئے ہیں, جب وہاں موجود تھے تو سارا ویپن ایمونیشن کے کنٹرول میں تھا, اینڈ دے ور فائٹنگ اگینسٹ طالبان اینڈ TTP کو سے بھی وہ چھپتے پھرتے تھے. لیکن اب کیونکہ وہاں پر افغان طالبان ہے, ان کی آئیڈیالوجی اور TTP کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے. وہ امریکن کو سپورٹ کے وقت میں طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں TTP والے, اور اب افغان طالبان ان کے خلاف خاموش بیٹھے ہیں, وچ از ویری انفیئر. پاکستان نے بہت کچھ ان کے لیے کیا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس افغان ریفیوجیز ہیں جو کہ پشتون ہیں, 30 سے 40 لاکھ ہیں. ہمارے KPK میں سارے ہمارے پشتون بھائی ہیں, اور اکراس دا ورلڈ بھی پشتون ہیں. So we have to be very careful when not only maintaining relationship with Afghanistan, plus اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں اور کیا کیا جا سکتا ہے. جبکہ ہم ان کو ہر قسم کی سپورٹ دیتے ہیں, ہزاروں ٹن ان کو ہم گندم فری دیتے ہیں, اس کے بعد شوگر دیتے ہیں, ان کے بعد افغان ٹرانزٹ میں کبھی روکا نہیں ہے. افغان مجاہدین جو جتنے یہاں پر ریفیوجیز ہیں ان کا ہم مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں, لیکن پلس ہمیں وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے. افغان طالبان نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ان کی سرزمین کسی ٹیررسٹ کو الاؤ نہیں کریں گے کسی دوسرے ملک کے خلاف کرنے میں, اوپنلی ہو رہی ہے. اور جب وہ کہتے ہیں ذبیحہ مجاہد کہ جی TTP تو پاکستان میں, تو وہاں جتنے لوگ مارے گئے ہیں آپ کے سامنے, ساربکف ابھی پیچھے مارے گئے, وہ وہاں پر تھے TTP کے رکن. جماعت احرار کے جب پشاور میں انسیڈنٹ ہوا, خالد عمر خراسانی وہ وہاں پر مارے گئے. اس کے بعد آپ کے سامنے جتنے لوگ ہیں جس کو کاؤنٹ دے اور آل بین کلڈ ان, اور ہمیں
ایک ایک لوکیشن پتہ ہے کہ کہاں پر ٹی ٹی پی کا ہیڈ کوارٹر ہے, کہاں پر نور ولی وہاں پر موجود ہیں, محسود موجود ہیں, کہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, کہاں ان کا یہ ویپن کمانڈ اسٹرکچر ان کا کہاں پر ہے. دا اونلی تھنگ کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کنونس دیم. ہم اور ابھی اس لیے چیف آف آرمی اسٹاف آپ کے سامنے ایران گئے, وہاں ان کے پریزیڈنٹ سے بات کی, ان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی, ان کے پاسداران اسلامک جو انقلاب کے ہیں ان سے بات کی, بتایا کہ ہمارے کیا کنسرن ہیں. دونوں کے اسٹیکس ہیں کیونکہ ناردرن ایریا کو ایران کے کنٹرول میں ہے, صدرن میں ہمارے لوگ سنتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ مل کے بیٹھ کے مسئلہ کریں. افغان طالبان کو وہاں پر پولیٹیکل انکلوزیو گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہے. ان کی ریٹ آف گورنمنٹ پورے افغانستان میں نہیں ہے, ایک تو یہ ہے, لیکن جہاں پر ہے وہ ان کو وہ بھی نہیں پوچھ کر. ساؤتھ میں تو کنٹرول آپ کا ہے, کم از کم وہاں سے ان کو نکالے, ہماری ایریا میں آئیں گے, وی ول سارٹ دیم آؤٹ. اس لیے پاکستان کو ابھی ایک دفعہ دوبارہ ہماری ٹیم کو ملٹری ٹو ملٹری اور سول ٹو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ جانا چاہیے. بتائیں کہ جی دس از دا یو آر کراسنگ اے تھریش ہولڈ. اب ہماری بس ہو چکی ہے, آپ اپنے مہمان جتنے ہمارے پاس افغان ریفیوجی ان کو بھی لے لیں, سہولت کاری بھی سے ہوتی ہے, یا بریڈنگ پلیس بھی ہے, نرسری بھی ہے. پلس اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے ہمیں کہیں جی ہم پھر ہمیں ساری ایریا کا پتہ ہے, ہمیں الاؤ کریں, ہم سرجیکل اسٹرائک کرتے ہیں. امریکن آ کے وہاں سے اٹھ کے آ کے افغانستان میں بیٹھ گئے, لیبیا میں چلے گئے, عراق کو تباہ کر دیا. ایٹ لیسٹ ہمیں ان کو سم انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, بیکاز پیپل وانٹ را انڈیا امریکہ دے وانٹ کہ پاکستان کے افغانستان سے بہت خراب ریلیشن شپ ہو. امریکن جاتے ہوئے وہاں پر ویپن ایمونیشن انٹینشنلی سارا کھلا اناٹینڈڈ چھوڑ کے گئے کہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ جائے. بلوچستان میں بی ایل ایف کو دے دیں تاکہ سی پیک کمپلیٹ نہ ہو, ادھر سے سینٹرل ایشیا کی افغانستان کے تھرو ہماری کنیکٹیوٹی نہ ہو. تو سر افغانستان اور افغان گورنمنٹ کو ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو افغانستان میں سہولت کاری کر رہے تھے, ابھی جو رجیم رول کر رہی ہے افغانستان میں اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہماری مرہون منت ہے کہ وہ آج یہاں پہ موجود ہے. ہم نے تو ہمارے ڈی جی آئی نے اس وقت یہ کہا تھا ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ. سو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ قصور کس کا ہے, کس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ وی وانٹڈ کہ افغانستان میں افغانستان کی اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, اور وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ایریا میں کمانڈ کریں اور فورن ٹاکس کو نکلنا چاہیے, ورنہ کبھی بھی امن نہیں ہونا تھا. بات یہ ہے کہ اس کے بعد اب جب آپ کے $9 بلین آپ کے فریز کیے ہوئے امریکن نے, یورپین جو ایڈ دیتے تھے وہ بند کی ہوئی ہے. افغان طالبان کو یہی دس بٹ وی تھاٹ کہ یہ سارا کچھ ملے گا, وہ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کریں گے, انہوں نے گو میں کمٹمنٹ کی تھی. اور اس کے ساتھ امریکن یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پرابلمس کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس کہ وہ اپنی ریٹ قائم نہیں کر رہے ہیں, نہ وہ ہیومن رائٹس کو جو لیڈیز کے ہیں عورتوں کی ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں جس پہ یورپ کو کنسرن ہے. ایتھنک بیلنس ریپرزنٹیشن نہیں ہے, 46% پشتونز ہیں, تو 46 کے بعد 34% جو ہے وہ تو ہزارہ, ازبیک, تاجک یہ سب ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے. یہ افغان حکومت کو سمجھ نہیں آتا. پاکستان یہی چیز ان کو بار بار بتا رہا ہے کہ جی دیکھیں آپ فائنڈ کامونٹی آف نیشن میں رہنے کے لیے یو ہیو ٹو فالو سرٹن انٹرنیشنل رولس, اور وہ رولز یہ نہیں کہ وی ڈکٹیٹنگ یو, ایٹ لیسٹ سی اور اپنے حالات کو ٹھیک کریں, اپنے لوگوں کی لائیولیہوڈ زندگی جو وہ ٹھیک کریں, کاروبار ہوگا وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں گے. یہ چیزیں ہماری پرابلم. پھر را اور اس کے بعد امریکن انفلوئنس وہاں پر زیادہ ہے, دے ڈونٹ وانٹ کہ وہاں پر ہو. انہوں نے وہاں پر ان کو اس لیے شکنجے میں جڑا ہوا ہے. آپ کے سامنے انڈیا میں جو ہائی کمیشن افغانستان کا, افغان گورنمنٹ نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہوا, بٹ دا جنٹلمین از ناٹ بینگ سینٹ. وہاں کے ہائی کمیشن جو فرید شاہ ہے اس کو انہوں نے ایکٹنگ ہائی کمیشن نہیں آنے دے رہے. یہ انفلوئنس امریکہ کا را کا یہاں پر اتنا کہ ہولڈ کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف وہاں کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری پریکٹیکل ریئلٹیز ہیں. دین بھی ہمیں اپنی ملک کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھیں. ہمارے ملک میں 1.5 سال سے کیا حالات ہیں, اس کا یہ سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کی ہاسٹائل ایجنسی فائدہ اٹھاتی ہیں, اکراس دا بارڈر ٹیررسٹ آرگنائزیشن فائدہ اٹھاتی ہیں. اس موقع کے اوپر آرمی جو کچھ چیف آرمی اسٹاف اور ہماری ملٹری کر سکتی ہے, دے ڈوئنگ اٹ 24 آورس, 24 گھنٹے ہر وقت یہ آپریشن کیے جاتے ہیں. تو سر ہمیں اگر ٹھکانے پتہ ہیں, ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس پتہ ہیں بریگیڈیئر صاحب, تو ہم ان کے وائی کانٹ وی گو انٹو اے ہاٹ پرسوٹ, ہم ان کو نشانہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آڑ یہ ہے کہ ہم افغانستان نہیں چاہتے کہ جو انڈیا اور باقی ملک چاہتے ہیں کہ ہمارے افغانستان سے بالکل حالات ختم ہو جائیں. ابھی بھی میرے خیال میں دیر از اے روم فار ڈسکشن. ہماری ٹیم کو چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے
جائیں وہاں مذاکرہ کریں، فارن منسٹر جائیں، ڈیفنس منسٹر جائیں، ان کی حکومت سے بات کریں، ان کو ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگر بتائیں، لوکیشن بتائیں، جتنے لوگ مارے گئے لسٹ بتائیں، یہ آپ کے لوگ مارے گئے، ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے، مینس کہ دیئر پریزنس از اوور دیئر. نور ولی مسعود از دیئر. اس کے بعد علیم خان وہ وہاں پر ہے، ان کو آفیشیل وزٹ آپ کراتے ہیں. یہ یاسین پاریکر سے تھے، ان کو وہاں پر ہیلی کاپٹر سے بلا کے پریزیڈنشل پیلس کا وزٹ کرایا گیا. یہ ساری جب فیکٹ اب میرے خیال میں تیاری ہو رہی ہے، دے ول گو unless they don't respond, then this is the last resort. This should be last. لیکن ساتھ ہمیں امریکہ کو یون کہنے ہیں اپنے، یہ ہمارے سے جو فارن ریفیوجیز بھی لے کے جائیں. جب یہ جائیں گے اکنامک پریشر آئے گا. there will be 101 things coming up. You need to have a strong political will and mental resolve to all this. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جس کیس میں دفاع یہ تھا کہ ملازمین کے بے نامی اکاؤنٹس کھلوانا، ان میں پیسے منگوانا منی لانڈرنگ نہیں بلکہ ٹیکس مینجمنٹ ہوتی ہے. جس کیس میں دفاع یہ تھا کہ پاپڑ والا اور ریڑھی والا اکاؤنٹس میں پیسے تو بھجوا رہے ہیں لیکن ان سے واقفیت نہیں ہے. اس منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا. احتساب عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز سمیت دیگر ملزم بھی بری کر دیے ہیں اور منجمد کی گئی جائیدادیں بھی غیر منجمد کر دی گئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے، کیونکہ جب یہ کیس بنایا گیا تھا اس وقت تمام ٹرانزیکشنز کا بینک ریکارڈ میڈیا کو بھی دکھایا گیا تھا. یہاں تک کہ میڈیا پر ان لوگوں کے انٹرویوز بھی نشر کیے گئے تھے جو شہباز شریف فیملی کے ایما پر رقم لاتے تھے اور لے جاتے تھے. کیس یہ تھا کہ شہباز شریف ان کے بیٹے اور اہل خانہ غیر قانونی طریقے سے رقم ملک سے باہر بھیجتے تھے، پھر یہی رقم ٹیلی گرافک ٹرانسفر یا ٹی ٹی کے ذریعے پاکستان منگوائی جاتی تھی. لیکن یہ رقم براہ راست شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں نہیں آتی تھی بلکہ ان کے لیے کام کرنے والے ملازمین کے اکاؤنٹس میں آتی تھی. بتایا یہ گیا کہ اس طرح 15 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی. یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بیس بدل کے کون آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا جاتا ہے؟ کیس کے مطابق منی لانڈرنگ کے لیے پورا نیٹ ورک بنایا گیا تھا. کاغذ پر جعلی کمپنیاں بنائی گئی تھیں. ان کمپنیوں کے ذریعے جعلی سیل دکھائی جاتی تھی، پھر اس رقم کو مختلف اکاؤنٹس میں گھما کر اس کی منی ٹریل گم کی جاتی تھی. اس سے بھی منفرد بات یہ تھی کہ شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں جو لوگ بیرون ملک سے پیسے بھیج رہے تھے وہ یا تو وجود ہی نہیں رکھتے تھے، مطلب فوت ہو چکے تھے، یا فوت ہونے کے باوجود پیسے بھجوا رہے تھے اور ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ ملک سے باہر جاتے اور رقم بھیجتے. کوئی شخص ریڑھی لگاتا تھا تو کوئی پاپڑ بیچتا تھا یا کوئی چپڑاسی تھا. پہلا نام ہے ملک مقصود کا. ملک مقصود چپڑاسی ہیں، پی این ہیں ان کے شریف گروپ آف کمپنیز میں. ان کے اکاؤنٹ میں 2.3 ارب روپیہ نکالا اور ڈالا گیا. اگلے ہیں جی اظہر عباس صاحب، یہ کلارک ہیں ان کے دفتر میں شریف ٹرسٹ میں. اس کے اکاؤنٹ میں 1.2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ. غلام شبر صاحب بھی کلرک ہیں، 1.1 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں. اہم بات یہ ہے کہ یہ الزامات صرف پریس کانفرنسز میں ہی نہیں دکھائے گئے بلکہ میڈیا کو بینکنگ ٹرانزیکشنز کا تمام ریکارڈ بھی فراہم کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کیس کے ثبوت 25,000 صفحات پر مشتمل ہے. پورے جو 55 والیومز کا جو ریفرنس ہے 25,000 صفحات پہ مشتمل. اس میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں. شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے جو کہ سربراہ ہیں اس پورے رنگ کے. یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے، یہ کہ میرے الفاظ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں جن کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ سب لوگ شامل. Honorable Federal Ministers, Excellencies, our brothers from our brotherly countries, Chancellors, IT experts, and entrepreneurs, heads of IT companies in Pakistan, Secretary IT, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's really a great pleasure and an honor
to be here at this momentous moment, which most definitely, by the grace of God, will change the course of history. Today, present here are the leading lights of Pakistan in the field of information technology, IT experts, entrepreneurs, professors and teachers, and investors. I will not go into the rigmarole of facts and figures. In their speeches, our honorable speakers have mentioned everything. I will just restrict myself to few important points. Number one, that our country's youth is full of vigor, highly energetic, and of course, every day passing by, they are acquiring skills, they are being trained in various parts of Pakistan. And a reflection of their success stories you have just witnessed yourself in this hall a few minutes ago. Some are freelancers, some have started their companies from a few $1,000s and then over the years shown tremendous growth. And of course, investors we have seen here who have really started from scratch and touched the zenith of glory. So the point at issue is, with this tremendous potential of our country, as we say that 60% of our population is between 15 to 30 years, and going by a mark of 230 million people, it's about more than 100. PNN सबकी आवाज। ये सारी इसलिए थी कि इन केसेस को खत्म किया जा सके। केसेस सबूत की वजह से खत्म नहीं हुए, बल्कि केसेस लॉ के अमेंड होने की वजह से खत्म हुए हैं, जो इन्होंने अमेंड किया NRO 2 को हम कहते हैं, और इनका आने का हुकूमत का मकसद भी यही था। और ये जो केस खत्म हुआ है नैब का, इसमें 3 इल्जामात थे। अच्छा। एक था कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, दूसरा था कि इन्होंने बेनामी कंपनीज एस्टेब्लिश की थी और एम्प्लॉयज के नाम पे, और तीसरी फॉरेन रेमिटेंसेस थी, फेक फॉरेन रेमिटेंसेस। और जो शेल कंपनीज थी वो जो इन्होंने बनाई थी, वो बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन 2 नौकर थे इनके, नसार अहमद और अली अहमद, उनके नाम पे ये कंपनीज थी। और इसके तहत इन्होंने तकरीबन 2400 मिलियंस की जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की थी। याद रहे कि 1990 में शहबाज शरीफ के डिक्लेयर एसेट सिर्फ 2 मिलियन थे, और 1998 में फैमिली के एसेट्स 15 मिलियन थे, और 2008 से लेकर 18 तक, याद रहे कि इस दौरान ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये टोटल अमाउंट्स गई है 7.5 अरब पे, 7,328 मिलियंस के एसेट अकोमोडेट हुए हैं इन 10 सालों के अंदर। तो ये जो जस्टिफिकेशन इसकी कहीं भी ये नहीं दे सके कि सोर्स ऑफ इनकम इनकी क्या थी। इसी तरह से जो फेक ट्रीटीज बाहर से आती थी, पहले ये आती थी शहबाज शरीफ के, हमजा शरीफ के नाम पे, और हमजा शरीफ जब MNA बन गए तो फिर ये सलमान के नाम पे आना शुरू हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बात बताइए, एक कुछ चीजें कंफ्यूज कर रही हैं बहुत ज्यादा। एक बात तो ये कि जो 100 गवाहान का दावा था, वो गवाहान कहाँ गए, वो गवाह पेश करना जिम्मेदारी किसकी थी? एक
دوسرا یہ جب یہ کیس آلریڈی نیب کے پاس چل رہا تھا, نیب ہیڈ دی اتھارٹی, تو پھر یہ ایف آئی اے کو منتقل کیوں کر دیا گیا؟ نہیں, ایف آئی اے کا کیس علیحدہ ہے. ایف آئی اے کا 16 بلینز کا میں نے پہلے بتا دیا ہے. شوگر کمیشن کا جو ہے وہ علیحدہ ہے, وہ منی لانڈرنگ کا ہے. یہ 7.5 ارب کا ایسٹس بیونڈ مین کا کیس ہے ان کا. ٹی ٹیز, اسے ٹی ٹی کیس, بڑا فیمس نام. ایگزیکٹلی, ہاں, اس میں پیسہ باہر جاتا تھا یو کے میں, اور وہاں سے پہلے میں جس طرح بتایا کہ شہباز پہ آتی تھی ٹی ٹی, 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ پاؤنڈز کی ایک ٹی ٹی آتی تھی, اور وہ لوگ وہاں بھیج رہے تھے جنہوں نے کبھی ملک سے باہر گئے ہی نہیں تھے. جب حمزہ ایم این اے بن گئے تو پھر یہ سلمان جو ہے اس کے نام پہ یہ ٹی ٹیز آنا شروع ہوئی. ان کے میں ایسٹ صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہ کیسز دو مکس اپ, نیب کا کیس ہے, ایسٹ بیونڈ مینز کا جو کہ ابھی جس میں ایکویٹل ہوا ہے, اور پہلے ختم ہوا ہے کیس 16 بلینز کا جو کہ ایف آئی اے کا کیس تھا. یہ 2 کیسز ٹوٹل پی ٹی آئی نے بنائے تھے. ان کے ٹوٹل تقریباً 14 کیسز ہیں, اور جن کی مالیت پاکستان کے حساب سے اس وقت کے حساب سے 45 بلینز بنتی ہے. اس میں وہ ایسٹس نہیں شامل جو ملک سے باہر ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 2008 کے درمیان یہ 7.5 ارب کے یہ جو فیک ٹی ٹیز تھیں, اس کے تحت نے 1600 ٹوٹل ریمیٹنسز کی. اور ایک اور چیز انہوں نے شو کی تھی اس کے اندر کہ 1010 ملین ہم نے قرضہ لیا لوگوں سے. یہ سارا معاملہ فیک, اور تقریباً ان کے ایسٹ تھے وہ 58 کروڑ کے تھے, جبکہ ان کے بیان جو ٹوٹل بنتے ہیں وہ 7.5 ارب کے ہیں. اور یہ کیوں ایکویٹ ہوا کیس, اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک تو لا امینڈمنٹ ہو گیا, آپ پراسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی سے لے کے ڈی پی جی سے لے کے. اچھا بریڈر صاحب, میں آپ کو کاٹ رہا ہوں سر بیکاز آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. I'll need to fix the link. طبقے کی تو ہمیشہ پانچوں گھی میں ہوتی ہیں, لیکن بیچارے عوام کدھر جائیں؟ یک نہ شد دو شد کی کیفیت ہے. سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. ٹماٹر سستے ہوتے ہیں تو پیاز مہنگا ہو جاتا ہے, پیاز دستیاب ہوتا ہے تو ٹماٹر نایاب ہو جاتا ہے. کبھی آٹا مہنگا تو کبھی گھی کو سرخاب پر لگ جاتے ہیں. کسی نے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا محاورے کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو پاکستان کے عوام کو دیکھ لیں. پی ٹی آئی دور حکومت کے بعد 13 جماعتوں کی شہباز شریف حکومت میں ایک بار پھر چینی بحران سر اٹھا رہا ہے, اور ملک بھر میں چینی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. خبروں کے مطابق اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت 150 سے 160 روپے فی کلو, اور ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا 50 کلو والا تھیلا 6,750 روپے کا ہو گیا, جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چینی دستیاب ہی نہیں ہے. پی ڈی ایم حکومت کے آخری دنوں میں بھی اسی طرح کا چینی سکینڈل دستک دے رہا ہے جس طرح کا غبن پی ٹی آئی حکومت میں سامنے آیا تھا. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023 میں فروری تا جون کے دوران 2,15,752 ٹن چینی باہر بھیجی گئی. یہی وجہ ہے کہ مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق چینی کی صنعت مارچ 2022 سے فاضل چینی کی برآمد کی اجازت کا مطالبہ کر رہی ہے. اس وقت مارکیٹ میں فی کلو چینی کی قیمت 80 سے 85 روپے تھی. تاہم نون لیگ کے زیر قیادت حکومت نے اس سال فروری میں چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی. یہ فیصلہ اتحادی جماعتوں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے مطالبات کے رد عمل میں کیا گیا. رپورٹ کے مطابق صرف فروری میں 42,434 ٹن چینی برآمد کی گئی, جس کے اگلے مہینے مقدار 3 گنا بڑھ کر 1,29,746 ٹن ہو گئی تھی. اپریل میں چینی کی برآمد 40,716 ٹن رہی, جبکہ مئی میں 1,893 اور جون میں 963 ٹن چینی باہر بھیجی گئی. شوگر مل مالکان خاص طور پر پی ڈی ایم میں شامل سیاسی خاندانوں نے فروری تا جون کے درمیان 29 ارب 10 کروڑ روپے آمدنی حاصل کی, جس کے سبب صارفین کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اور انہیں ڈبل قیمت پر چینی خریدنا پڑی. پی ٹی آئی دور حکومت میں بھی لوٹ مار کی یہی صورتحال تھی. تب اپوزیشن رہنما اور آج کے وزیر دفاع خواجہ آصف کچھ پردہ نشینوں کے نام بتایا کرتے تھے اور کچھ سوالات پوچھا کرتے تھے. چینی کی بڑی پیمانے پر برآمدات کے برعکس مالی سال 2023 کے دوران درآمدات میں 98.01% کی کمی ہوئی اور درآمدات 6,205 ٹن ریکارڈ کی گئی, جبکہ مالی سال 2022 کے دوران یہی درآمدات 3,12,473 ٹن جو ہے وہاں تک پہنچ گئی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ 150 کلو میں دستیاب چینی آئندہ مہینوں میں اور مہنگی ہو سکتی ہے. وزارت تجارت کے مطابق اس وقت ملک میں چینی کی کھپت 50 لاکھ ٹن سے زائد ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی کلو 1 روپیہ بھی اضافہ ہوتا ہے تو 5 ارب روپے صارفین کی جیبوں سے سیٹھ مافیا کی جیب میں منتقل ہو جائیں گے.
मुनाफे के वही अदाद शुमार जो नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी पीटीआई दौरे हुकूमत में पेश किया करते थे। वही चीनी स्कैंडल है, सवालात वही हैं, अदाद शुमार भी वही हैं, मगर पर्दा नशीनों के नाम बताने वाले और मुनाफे की शरह समझाने वाले अंगुश्त बदंदा हैं कि क्या करें, क्या हो क्या रहा है, किससे कहें, लब कुशाई करें तो अपने ही कबीले की जग हसाई हो जाती है, उठाएं उंगली तो किस पर उठाएं। इसके साथ प्रोग्राम खत्म हुआ, चाहता है मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।